बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरन। आप सबकी बहुत सारी दुआओं का मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अल्लाह की रहमत और माँ बाप की दुआओं के साथ साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे मोहब्बत करने वाले बहुत से बहुत सी बहनों की हमेशा दुआएं जो हैं वो अपने बहुत करीब महसूस की हैं। एंड आई हैव नो डाउट कि जिस तरह से माशाल्लाह आप लोग मोहब्बत का इजहार करती हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आप वाकई मोहब्बत करती हैं। अल्लाह हमारी मोहब्बत को हमेशा अपने लिए खालिस रखें और अल्लाह ताला जो हैं वो हमें अच्छे मुकाम पर दुनिया और आखिरत दोनों में मुलाकात कराएं। आज की मेरी इस पूरी बात को जो मैंने टॉपिक दिया है वो आपके सामने इस वक्त है अलाइनिंग विद वैल्यूज। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपने आप को एक वैल्यू स्ट्रक्चर वाला मुसलमान बनाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी थोड़ा सा सवालों के जवाब के अंदर ही हम अपने लिए कुछ पॉइंटर्स लेकर उठेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ तो ये कि जो सवाल अक्सर शायद हम नहीं करते हैं। हम सवाल अक्सर ये करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई हमसे जेलस हो रहा है, कोई हमसे हसद कर रहा है, किसी को हमसे एनवी हो रहा है। जनरली सवाल इस तरह पूछा जाता है। बाज़ बहनें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे सवाल पूछती हैं। सवाल सभी के अच्छे होते हैं लेकिन शायद मुझे लगता है कि बाज़ लोगों को फ्रेज़ बहुत अच्छा करना आता है। बहुत अच्छी तरह से फ्रेज़ कर लेती हैं। तो जो सवाल आया था 1-2 बहनों का वो ऑलमोस्ट एक ही तरह का था और उनका सवाल ये था कि मुझे कैसे पता चले कि मैं किसी से कहीं जेलस तो नहीं हूँ या मैं किसी से कहीं एनवियस तो नहीं हो रही। आपको मालूम है ना कि जेलसी और एनवियस होना, जेलस होना और एनवियस होना ये आप अंग्रेजी में भी 2 टर्म्स देखते हैं और इन दोनों का जो मीनिंग होते हैं वो बिल्कुल अलग-अलग होता है। अगर मैं बहुत ही सिंपल बात आपके सामने रखूं तो देखिए जेलसी जो होती है वो होती है यू कैन से पैसिव फीलिंग। यानी जेलसी एक ऐसा जज्बा है जो आपके दिल के अंदर कहीं छुपा हुआ होता है, मैनिफेस्ट होता जरूर है। मैं अभी बताती हूँ क्योंकि ये मेरा सवाल असल में मेनली इसी पर बेस्ड है कि मुझे कैसे पता चले कि मैं किसी से हसद करती हूँ या नहीं करती। हम इसकी फिक्र तो करते हैं कि मुझसे कौन हसद करता है। देखें जहां तक ये बात है कि मुझसे कौन हसद करता है, मुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि मैं उन लोगों को अब छलनी लगाकर छानूं और ढूंढूं और फिल्टर सेट करूं और मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ लूं और मैं उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करती रहूं। नहीं, मुझे इसलिए भेजा गया है मैं किसी से जेलस ना हूं, मैं किसी को इवल आई का शिकार ना करूं, मैं किसी को नजरे बद ना लगा दूं, मैं किसी को इस तरह से ना देखूं कि मेरे दिल के अंदर नेगेटिव जज्बात उसके लिए आ जाएं और इसी के लिए मैं जवाबदेह हूं। सही। तो जहां तक बात है कि कौन मुझसे हसद करता है ये इसकी फिक्र छोड़ दें। हमने वो करना है कि जो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, ताकि अपनी तौर पर प्रैक्टिकली इंसानी लेवल पर हम वो काम ना करें जिससे कि कोई हमसे हसद कर सकता है और हम अपनी दुआओं का प्रोटेक्शन करें। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मसनून अफ़कार अपनी रूटीन में लेकर आएँ और हम अपनी नेमतों का शो ऑफ ना करें। सही। वरना कुछ नेमतें होती हैं जिसको हम शो ऑफ करने से बचा सकते हैं, कुछ नेमतें शो ऑफ करने से शो ऑफ तो नहीं करते मगर वो ऑब्वियस हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने आपको कई ऐसी नेमतें दी होंगी जो आप सोशल मीडिया पर नहीं दिखाती हैं, लेकिन आपका वो सर्कल जिसके दरमियान में आपका उठना बैठना है उसमें एक्सपोज हो जाती हैं। सो वही बात कि अब मुझे नहीं अब हर एक की आंखों में तलाश करना कि कौन मुझसे हसद कर रहा है, कौन मुझसे जेलस है, कौन मुझे इवल आई लगाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आई विल डू माई पार्ट।
میں نعمتوں کا شو آف نہیں کروں گی، میں نعمتوں کو بوسٹ نہیں کروں گی، اور میں اپنی دعائیں اور اپنا آرمر اور اپنے جتنے بھی میرے جو ہیں وہ پروٹیکشنز ہیں جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، میں وہ کر لوں گی. صحیح ہے؟ سو جیلسی ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ پیسولی آپ کے دل کے جذبات ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، اور جب یہ آپ کنٹرول نہیں کرتے جیلسی کو، جب آپ اس کا علاج نہیں کرتے، یہی جیلسی جو پیسو فیلنگز تھیں کبھی کبھی آپ کے جملوں میں مینیفیسٹ ہوتی تھیں، اب یہ جب ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ انوی بن جاتا ہے. یہ انویس ہونا جو ہے نا کہ جس میں آپ دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے 9 ایلیمنٹس رکھ رہی ہوں. میں عادتاً مجھے پوائنٹرز میں بات کرنے کی عادت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا اور میرا کنیکشن چاہے میرے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں مختلف کلاسز کے یا آپ لوگ ہیں، تو میں نے یہ لاک ڈاؤن سے مجھے لگا کہ شاید یہ میرا یہ پیٹرن اور میچور ہو گیا، کیونکہ آپ لوگ اور میں آپ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو کبھی اس لیے اپنی آن نہیں کی کہ جب میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی تو آپ مجھے دیکھ کر کیا کریں گے. سو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر اور خوشیوں میں ہمیں جو ہے وہ دنیا میں بھی ملائے اور آخرت میں بھی ملائے. بہت بہنیں سوال کرتی ہیں، اس میں کوئی ایسا یہ بات نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ کیمرے کے سامنے آتی نہیں ہوں، یا میں جو ہوں وہ نقاب میں جو ہوں وہ ویڈیو نہیں بنواتی. اٹس ناٹ لائک دس. میرا ہر انسان کا ایک اپنا ڈسکریشن ہوتا ہے. سو فار میں نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب اللہ کی بندیاں اللہ کے کلام میں اتنا کھو جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اتنا زیادہ بہترین طریقے سے ایبزارب کر کے بات کو پک کر لیتے ہیں، بغیر اس کے کہ بتانے والے کا چہرہ نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا، ویڈیو کھلی ہے یا نہیں کھلی. الحمدللہ، کیونکہ مجھے بھی تو اپنے آپ کو کئی اینگل سے ریا سے بچانا ہوتا ہے نا. تو بس ایک کوئی اس کے پیچھے ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی لمبی چوڑی تھیوری نہیں ہے. بعض بہنیں پتہ نہیں کتنے کتنے پیارے میسیجز بھیجتی ہیں، کیا آخر وجہ کیا ہے کہ آپ ویڈیو نہیں کھولتے ہیں اور یہ نہیں کرتے. کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میری خواہش ہے کہ ہمارا سب کا فوکس جو ہے وہ اللہ کی ذات پر رہے، اللہ کے کلام پر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر رہے. اچھا جی، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس طرح سے آڈیو لائیو سیشنز کرنے میں فائدہ یہ ہوا کہ میں نے پوائنٹرز پر زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا. تو میں آپ کے لیے 9 پوائنٹرز بتا رہی ہوں، لکھ لیں، بہت اچھا ہے، اس لیے کہ لکھیں گی نا تو آپ کو فائدہ ہوگا. 9 پوائنٹرز میں سے پہلی بات، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں کسی سے حسد تو نہیں کریں. نمبر 1، کیسے پتہ چلے گا؟ ان میں سے 9 میں سے کوئی بھی چیز آپ کے اندر ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی انسان کو بہت کاپی کرتے ہیں، یعنی آپ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ڈریسنگ اور اس کی طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کرنا، اگر آپ کسی کو کاپی کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں دل کے اندر آپ کے لیے آپ کے اندر اس میں کہیں کوئی نہ کوئی جذبات جیلسی کے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ میں آپ کو وہ پوائنٹس بتا رہی ہوں جو بہت بنائن ہوتے ہیں اور ہم پہچان نہیں پاتے. اگر آپ کسی کو کاپی کرنے کی کانسٹنٹ کوشش کرتے ہیں، اس کے رکھ رکھاؤ میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے طرح کی ڈریسنگ میں، جیسے ڈریسنگ کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے اب آپ نے کسی ایک نیک خاتون کو دیکھ کر عبایا پہننا شروع کر دیا تو آپ کہیں کہ اچھا کہ یہ چیز کی بات ہو رہی نہیں. اب جیسے جس کلر کا ان کا عبایا ہے ایگزیکٹ اسی ڈیزائن اسی کلر کی چیز آپ نے بنائی، اور صرف یہی سوچ کے کہ کیونکہ وہ ایسی تھی تو اب مجھے بھی کرنی ہے. صحیح؟ تو اگر آپ کسی کو بہت کاپی کر رہے ہیں، then you have to stop yourself. These can be the signs where you can use your brakes so you can rectify your issue. Because یہ آپ کے سامنے پریکٹیکل چیز بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو جیلسی تک جانے ہی نہ دیں. ایک کہ انسان جس کو کاپی کرنا شروع کرتا ہے بہت جلدی اس کے ساتھ جیلسی کی فیلنگز میں آ جاتا ہے. انسان کو پتہ نہیں چلتا. جو شیطان ہے وہ انسان کے بلڈ میں اس کی خون کی طرح سرکولیٹ کرتا ہے. نمبر 2،
علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی ٹو مچ تعریف کرتے ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بھر بھر کے تعریفیں کرنے کو منع فرمایا ہے. ہاں پیار محبت میں جینوئن طریقے سے آپ نے کوئی تعریف کر دی ٹھیک ہے، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا یوز لیس بٹرنگ، اگر آپ کسی انسان کی یوز لیس بٹرنگ کرتے ہیں یو ہیو ٹو یوز یور بریکس. ادروائز اس وقت تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت تعریف کر رہے ہیں، یہ جو یوز لیس بٹرنگ ہوتی ہے نا سامنے والا محسوس کر لیتا ہے. تو کسی کی اگر آپ بہت زیادہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے دیر از سم کائنڈ آف انکلینیشن آف جیلسی ان یور ہارٹ. آپ کو شاید خود بھی نہیں پتا ہوگا اس کے بارے میں. So number 2 point, you have to be very careful. Number 3, کسی کی کامیابی کو بعض لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں. جب آپ کسی کی کامیابی کو بہت انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی آپ اس سے جیلس ہوتے ہیں. جائیں اور پڑھیں چائلڈ سائیکالوجی. سبلنگ رائولری کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کی کامیابی کو بہت معمولی سمجھتا ہے. او ہو سو واٹ، سو دین ایک بہن کی کامیابی دوسری بہن کی کامیابی کو کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں لگ رہی ہوتی. اصل میں یہ کیوں نہیں لگ رہی کامیابی بڑی؟ بیکاز دل کے اندر کہیں جیلسی کا سیڈ موجود ہے. اور یاد رکھیں یہی جیلسی ہے جو ابلیس کو آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور وہ بنی آدم کے دل میں یہ ڈالنے کی پور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. نان مسلمز کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ڈالتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ڈالتا ہے. تو نمبر 3 کیا ہے؟ کسی کی کامیابی کو اگر آپ معمولی سمجھ رہے ہیں دین یو ہیو ٹو بی الرٹ. آپ کا سسٹم ریڈ بلنک کرنا چاہیے دیٹ دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ ود دس پرسن. دعا پڑھیے اپنے لیے اور اس بندے کے لیے دعا کیجیے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. نمبر 4، اگر انسان اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کرتا اور انسان اپنے ان معاملات کے اوپر واچفل نہیں رہتا تو آہستہ آہستہ پھر اس انسان کی غلطی ڈیپ ڈاؤن آپ کو خوش کر رہی ہوتی، یعنی اس سے مسٹیک ہوگی یو ول بی ہیپی. آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں، زیادہ تر ہم آؤٹ سائڈر سے جیلس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر کے لوگوں سے جیلس ہوتی ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں سے جیلس ہوتی ہیں، آپ اپنے ان لاز میں کسی سے جیلس ہو سکتے ہیں، آپ اپنے فرینڈس کے سرکل میں کسی سے جیلس ہو سکتی ہیں، آپ جس جگہ جاب کرتے ہیں آپ وہاں کسی کولیگ سے جیلس ہو سکتے ہیں، آپ جو ہیں وہ اپنے کسی مدرسے کی استاد سے یا اپنے کسی کولیگ سے کلاس فیلو سے جیلس ہو سکتی ہیں. لاٹس آف پاسبلٹیز. سو نمبر 4 پوائنٹ جو اسکالرس بتاتے ہیں کہ جب کسی کا غلطی کرنا، کسی کا ٹرپ کرنا آپ کو اندر سے اچھا فیل کرائے، اچھا ہوا یہ حماقت کی انہوں نے، دیٹس دا پوائنٹ which will pinch you. اوہ میرے اندر تو جیلسی آ گئی اس انسان کے لیے. سو بی کیئرفل فار دا نیکسٹ ٹائم جب کسی کی غلطی کرنے پر آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہو. بالکل جیسے جب بنی آدم انسان جو بنی آدم ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد، جب ہم گناہ کرتے ہیں ابلیس خوش ہوتا ہے. That's the shade of jealousy. نمبر 5، وقت کے ساتھ ساتھ دل کے اندر دشمنی کی فیلنگز آنے لگ جاتی ہیں. فیل آف رائولری. ایک بھائی دوسرے بھائی کے آگے بڑھنے پر جیلس کیوں ہوتا ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اچھی بیوی مل جانے پر جیلس کیوں ہوتا ہے؟ ایک بہن دوسری بہن کے بچوں کو آگے نکلتا ہوا دیکھ کر جیلس کیوں ہوتی ہے؟ ایک دوست دوسری دوست کے ساتھ اپنے بچوں کو کانسٹنٹ کمپیئر کیوں کرتی ہے؟ ایک فیملی دوسری فیملی کو کانسٹنٹ جو ہے وہ کمپیریزن کے اندر کیوں رکھتی ہے؟ یہ رائولری ڈیولپ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو واقعی جاننا ہے کہ کہیں میرے اندر پیسو جیلسی تو نہیں آ رہی، فوکس آن دس 5th پوائنٹ. دل کے اندر وہ ہلکی ہلکی دشمنی کی فیلنگز جو ہیں، سینس آف رائولری وہ آنا شروع ہو جائے گی. نمبر 6، آپ کا فوکس اس انسان کی پازیٹیوٹی پر نہیں ہوگا بلکہ اس کی نیگیٹیوٹی پر ہوگا. یعنی آپ اس وقت نہیں ایکنالج کریں گی جب وہ انسان اچھے کام کرے گا، بلکہ آپ اس وقت شور شرابہ کر دیں گی جب آپ اس کی کسی غلطی کو دیکھ لیں گی. یہ ہوگا جیلسی کا فیکٹر جو آپ کے اندر ہے اس انسان کے لیے. یہ ہوگا حسد جو ہمارے اندر ہوگا اس انسان کے لیے. نمبر 7، آہستہ آہستہ بغیر کسی مقصد کے آپ کو وہ انسان برا لگنے لگ جائے گا. آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا میرڈ ویمن رائٹ ناؤ. بعض اوقات بہنیں کہتی ہیں مجھ سے کہ پتہ نہیں بس سب اچھے ہیں میرے سسرال میں، بس فلاں رشتہ مجھے پسند نہیں ہے.
بس میری ان سے بنتی نہیں ہے، بس وہ جب میرے سامنے آتا ہے یا آتی ہے نا مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو آج جواب مل گیا ہے. جب آپ کو بغیر کسی وجہ کے کوئی انسان برا لگے، بغیر کسی وجہ کے، سمجھ جائیں یو آر جیلس ود دس پرسن. آپ کہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو وہ آپ کے دل کے اندر سیڈ جیلسی کا آ چکا ہے. آپ کو نکال کے باہر پھینکنا ہے. طریقہ کیا ہوگا؟ دعا کریں اس انسان کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے، اس کی نعمتوں میں اضافے کے لیے، اس میں اس کی برکت کے لیے، اور اپنے لیے دعا کرے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے. اللہ مجھے حسد سے، جیلسی سے، ہر طرح کے نیگیٹو فیلنگ سے بچا لے. تو جب آپ کسی انسان کو بلا وجہ برا محسوس کرنے لگ جائیں، سمجھ لیں ڈیپ ڈاؤن آپ اس انسان کو پسند جو نہیں کر رہے. دا ریزن از جیلسی. شیطان اس انسان کو آپ کی ویکنس بنانا چاہ رہا ہے. نمبر 8، آپ بلا وجہ جب وہ انسان سامنے نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات بہت بنائن وے میں اس کو نقصان پہنچانے والی کر جائیں گی. بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم گفتگو کے اندر ہی جس انسان کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، چاہے وہ آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے. میں یہ بار بار بہن بھائیوں میں سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ بیکاز یہ صرف چھوٹے بچوں کا ایشو نہیں ہے آج، کہ چھوٹے بچے صرف بہن بھائیوں میں سبلنگ رائیولری شو کرتے ہیں. یہی بچے تو بڑے ہو کر ایڈلٹس بن جاتے ہیں. ایڈلٹس کا ایشو ہے. ایک بھائی ایک بہن دوسرے کو آگے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں. بزنس میں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم میرا کلائنٹیج کھا جاؤ گے، تم میری کمپنی کو پیچھے کر دو گے، تم مجھ سے آگے نکل جاؤ گے. تو وہ ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از اے سائن آف اے جیلسی ایکچولی. کیا ہے؟ جیسے ہی موقع ملتا ہے ایسے انسان کو، اگر خدا نخواستہ میرے اندر کسی کے لیے حسد ہوگا، جیلسی ہوگی، تو میں جیسے ہی موقع ملے گا اس انسان کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی بات ایسے پریزنٹ کروں گی جو بہت obvious برائی بھی نہیں ہوگی، لیکن میں لوگوں کے دلوں میں ایک خدشہ ڈال دوں گی. اللہ نہ کرے. دس از اے سائن کہ مجھے اس انسان سے جیلسی ہے. 9th اینڈ دا فائنل پوائنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، جب ہم کسی سے کمپٹیشن میں آ جائے نا، جیسے میں نے پہلا پوائنٹ اور 9th پوائنٹ میرا سنکرنائز ہے، میں نے بریکٹ کر دیا ہے. پہلا پوائنٹ کیا دیا تھا میں نے آپ کو؟ کتنا مزہ آتا ہے آپ میرے سامنے ہوتی، میں کہتی آپ بتائیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. لیکن اس وقت چلے، پہلا پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ جس سے انسان حسد کرتا ہے یو ول آلویز کاپی دیٹ پرسن. سو مائی فرسٹ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از لائک اے بریکٹ. 9th پوائنٹ میرا یہ ہے، آپ جس سے حسد کرتے ہیں آپ ایک کانسٹنٹ نہ سمجھ آنے والے کمپٹیشن میں اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. آپ اپنا فون اس کے فون سے کمپیئر کریں گے، آپ اپنا گھر اس کے گھر سے کمپیئر کریں گے، آپ اپنا فرنیچر اس کے فرنیچر سے کمپیئر کر رہے ہوں گے، آپ اپنا لیپ ٹاپ اس کے لیپ ٹاپ سے کمپیئر کر رہے ہوں گے، آپ اپنے ہسبینڈ کی جاب اور بزنس اس انسان کی جاب اور بزنس یا اس کے ہسبینڈ اور اس کے جو ہے وہ چیزوں سے کمپیئر کر رہے ہوں گے، آپ بچے کمپیئر کر رہے ہوں گے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کانسٹنٹ کمپیئر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں رائٹ ناؤ وی آر لیونگ ان اے کائنڈ آف اے ورلڈ ویئر وی آر کانسٹنٹلی ان اے مٹیریلسٹک ریس. وی آر ان اے کائنڈ آف اے کمپٹیشن آل دا ٹائم. خواتین کو دیکھ کر کبھی کبھی گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے مجھے، بیچاری اتنا سج سنور کے جاتی ہیں. امیجن، خواہش تو یہی ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کو اتنی ہدایت دے دے، مسلمانوں کو، عورتوں کو، کہ مسلمان عورتیں سر سے لے کر پاؤں تک ایک ڈھیلے لباس میں، ایک بڑی چادر میں، جب اللہ ان کو انشاءاللہ چہرہ ڈھانپنے کی توفیق دے دے بہت ہی اچھی بات ہے. بٹ آئیڈیلسٹک اپروچ انسان کو جو ہے وہ کبھی کبھی خواہ مخواہ میں نا امیدی کی طرف لے کر جاتی ہے. ایٹ لیسٹ ایسا معاشرہ تو بن سکتا ہے نا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈھیلے لباس میں سب عورتیں اور کور ہیں پراپرلی. تو سوچیں 2 کپل ملتے ہیں، یہ میں آج کی سیناریو میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہی ہوں. 2 کپل ملتے ہیں، دونوں وائفس میچور عورتیں 40 سال کی، 50 سال کی ملتی ہیں، تو ملنے میں خلوص پر اور ایک دوسرے کی پریزنس کو انجوائے کرنے پر فوکس کم، اس کے برانڈڈ جوڑے، برانڈڈ جوتے، برانڈڈ بیگ، برانڈڈ جیولری، برانڈڈ اس کے نیکلس، برانڈڈ اس کی رنگس، اس سب چیزوں پر فوکس ہوتا ہے. عورتیں کانسٹنٹ کمپٹیشن میں ہوتی ہیں اور مرد بھی پیچھے نہیں ہوتے ہیں.
मर्दों को भी अल्लाह हिदायत दे, मर्दों को मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा औरतों को हिदायत की जरूरत है उतनी ही ज्यादा मर्दों को जरूरत है, बल्कि शायद हैंडफुल और जरूरत है। और मर्द जो हैं वो अलग तरह का कंपटीशन कर रहे होते हैं, औरतें एक दूसरे को देखकर इन मटेरियलिस्टिक चीजों में कंपेयर कर रही होती हैं, और मर्द, क्योंकि जाहिर बात है औरतें जो हैं वो अपने हुस्न के साथ एक्सपोज्ड होंगी हमारे आज के सो कॉल्ड मुस्लिम माशरे में, तो क्या होता है कि मर्द जो होते हैं वो एक दूसरे की बीवियों को कंपेयर कर रहे होते हैं, या उनकी नजरें जो हैं वो एक की नजर अपनी बीवी के बजाय दूसरे की बीवी पर होती है, एंड देन दिस कॉम्पिटिशन स्टार्ट। तो ये जो कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन है, दिस इज अ साइन ऑफ जेलसी एक्चुअली। ये कपल करता है इन दो पॉइंट्स को एक साथ, कि जब आप किसी को कॉपी करें या जब आप किसी से कांस्टेंट कंपटीशन में आ जाएं, जो एक्टिविटी वो इंसान कर रहा है बस आपने भी करनी है, ये है कांस्टेंट कंपटीशन। और इस कांस्टेंट कंपटीशन का मतलब क्या है कि आपके दिल में उस इंसान के लिए जेलेसी आ चुकी है। सो ये 9 चीजें बहुत प्रैक्टिकल थी। मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं उन बहन के सवाल का जवाब दूं जिन्होंने मुझसे, जिन 2-3 बहनों ने ये सवाल पूछा था, और मुझे सवाल इतना पसंद आया था कि हम अक्सर कहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि कौन हमसे हसद करता है, बट ये सवाल तो रेयरली पूछा जाता है कि मुझे कैसे पता चले कि मैं किससे हसद करती हूँ। तो अब आपको पता चल गया कि ये 9 पॉइंटर्स हैं मिनिमम, जिससे आप अपने आप को गेज कर सकते हैं कि कहीं मैं किसी के साथ जो हूं वो हासिद बनकर तो नहीं बैठी हुई। और अगर आपको इनमें से कोई भी फीलिंग्स किसी इंसान के लिए आती हैं, तो आज से दुआ शुरू कर दें, उस इंसान के हक में बरकत की, खैर की, सेहत की, ईमान की बहुत दुआ कीजिए, और अपनी ईमान की हिफाजत की दुआ में अल्लाह से कांस्टेंट मांगे, अल्लाह मुझे हसद करने वालों में कभी शामिल नहीं फरमाइए, बिकॉज मुझे शयातीन की ज़ुर्रियत की लाइन में जाकर खड़े नहीं होना, कि वो जिन्होंने शैतान की ज़ुर्रियत को फॉलो किया वो रोज़े महशर उन्हीं के साथ होंगे। तो एक पॉइंट मेरा ये था जो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह दिल से ये चीजें निकल जाएंगी, और जितना द मोर यू विल कीप योर सेल्फ अटैच विद द कुरान, डेफिनेटली इंशाल्लाह हम अपनी कांस्टेंट इस्लाह करते रहते हैं। इंसान होने के नाते पाँव स्लिप कर जाता है, लेकिन जब आप कुरान से जुड़े रहते हैं तो फिर आप ये इस तरह से अपने अंदर जेलसी नहीं आने देते। रिमेंबर द थिंग विल स्टार्ट विद वेरी पैटी मैटर्स। यू आर स्टार्टिंग कॉपिंग समवन, कॉपी कैट बनने की जरूरत नहीं है, बस जो जिसके साथ आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं, आपका सिस्टम अलर्ट हो जाए कि आप उस इंसान के साथ असल में पैसिव जेलसी के अंदर आ चुकी हैं। रिमूव दिस थिंग, इग्नोर सच मैटर्स, और ये कॉपी करना छोड़ दें। अपनी जिंदगी में इंडिविजुअलिटी लाएं। जो अल्लाह ने आपको बनाया है ना, आपकी खूबसूरती, आपके किरदार की खूबसूरती उसी में है। आप एक कंप्लीट इंडिविजुअल है। जब हम अपने अंदर इस तरह की कमजोरियां लाते हैं तो नाउजुबिल्ला हम अल्लाह की एक मास्टरपीस चीज को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। अल्लाह ने हर इंसान को एक मास्टरपीस बनाया, ठीक है? तो कुरान की क्लासेस से अपनी कैपेसिटी में जुड़कर रहिए और दुआ करते रहिए। और अगर आपको अपने आसपास कोई भी ऐसे इंसान महसूस होते हैं जिनके लिए आपकी इनमें से कोई फीलिंग्स हैं, तो आज से उनके हक में दुआए खैर करना बिल्कुल नहीं भूलना। उनके लिए बरकत की दुआ कीजिए, इज्जत की दुआ कीजिए, खैर की दुआ कीजिए, जिंदगी और सेहत की दुआ कीजिए। इसलिए कि याद रखें, ये जो आपकी पैसिव जेलसी है ये उनको ईवल आई का शिकार कर देगी। और मत भूलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये ईवल आई जो है ये इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, ईवल आई जो है वो ऊंट को हंडिया में पहुंचा देती है, यानी ऊंट ज़िबा हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। सही। सेकंड पॉइंट ऑफ टुडेज टॉक विद अलाइनिंग विद वैल्यूज के अंदर, अक्सर बहनों को कंफ्यूजन हो जाता है कि उनको होता है कि मकसद तो कुरान का हिदायत है। तो अगर मुझे अरबी जुबान पढ़कर ये समझ नहीं आता है कि क्या बात हो रही है, तो मैं अरबी नहीं पढ़ती हूँ। मैं सारा फोकस तफसीर पढ़ने पर और तर्जुमा पढ़ने पर रखती हूँ, या जो मेरा टाइम है कि जो मैं तिलावत करूँ, मैं उस टाइम में कोई लेक्चर सुन लेती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी, एक मुसलमान का ईमान है और होना चाहिए, जब आप हर कुरान के लेटर को उसका हक देते हुए पढ़ती हैं, आपको हर लेटर पर अजर मिलता है।
ہاں ہم اجمی لوگ ہیں. اجمی کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی زبان میں ڈیف اور ڈم، جس کو نہ کچھ سنائی دے، جس کو نہ بولنا ہے. انفیکٹ گونگے کے لیے زیادہ اچھا استعمال ہوتا ہے اجم. ہم اجمی لوگ ہیں تو ہمیں عربی زبان پڑھ کر سمجھ نہیں آتی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عربی زبان کی ویلیو کو منیمائز کر دیں. ہم کہیں کہ قرآن کا مقصد تو ہدایت ہے، تو اب آپ صرف اس کو اس زبان میں پڑھیں جس میں یہ آپ کو سمجھ آتا ہے. یعنی کوئی سننے والا اس سے یہ نوشن لے لے کہ شاید اب مجھے عربی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. Now it's a problem. عربی صرف پڑھیں گے تو بھی ثواب ملے گا. ہاں مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے الفاظ کی درست ادائیگی میں بھی اجر موجود ہے. اور آج ہم دنیاوی لحاظ سے پینڈیمک ٹائم میں، اس وائرل انفیکشن ٹائم میں جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، پلیز اپنی قرآن کی تلاوت بڑھا دیں. ہماری جنریشن میں ہماری امی، ہماری نانی، ہماری دادی، I'm sure آپ کی ساس، یہ سب وہ رشتے ہیں جو ہم سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پلیز اب مجھے یہ مت کہیے گا کہ عمل تو کرتے نہیں ہیں. وہ ان کا معاملہ، کیونکہ وہ بزرگ ہیں، عمر میں بڑے ہیں، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے اوپر فتوے لگانے کی. ہم ان کے حق میں دعا کریں گے اور ہم خود رول ماڈل بن کر ان کو بتائیں گے. That's it. ہم سے زیادہ قرآن پڑھنے والی جنریشن تھی. ہم نے درس سننے تو شروع کر دیے، درسی تو ہو گئے، لیکن ہم اس خوبصورت ریچول سے جو بھرپور ہر حرف کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنے کا ہے، قرآن کی تلاوت، ہم نے اس کو منیمائز کر دیا. میں سب بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، بالکل قرآن کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے. آپ ہفتے میں ایک کلاس اس کے فہم کی ضرور جوائن کر لیں. ضروری نہیں ہے کورس ہو، آپ پیپر نہیں دے سکتی ہیں مت جوائن کریں کورسز کو. آپ کمٹمنٹس نہیں نبھا سکتی ہیں مت جوائن کریں کورسز. جہاں جہاں آپ کو فری اپرچونٹی صرف اور صرف لسننگ کی مل رہی ہے، either it's YouTube, either it's WhatsApp, either it's ویب سائٹ, either it's Facebook، جو مل رہا ہے once a week آپ قرآن کے فہم کا علم حاصل کریں، بٹ ڈیلی. چاہے آپ قرآن کا فہم ہفتے میں ایک دن اٹینڈ کریں، لیکن آپ کی تلاوت قرآن درست تجوید کے ساتھ روز ہونی چاہیے. گھر میں برکت آئے گی، آپ کی شخصیت میں برکت آئے گی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف عربی پڑھوں گی تو میری شخصیت نہیں نکھرے گی؟ ہم سے پہلے کی 2 جنریشنز کو اتنا قرآن نہیں آتا تھا، اتنی انفارمیشن نہیں تھی جتنی ہمارے پاس ہے، بٹ they were much aligned with the value structure. much aligned. ان کو اتنے فقہی ایشوز نہیں معلوم تھے جتنے آج ہم میں سے ہر ایک کو جو ہیں. ہم میں سے ہر ایک علامہ ہے، ہم میں سے ہر ایک علامہ ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں، علم کا انبار ہے، لیکن عمل میں بہت بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. تو آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چاہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی کلاس ایک ہو، اگر اتنا ایک منیمم کہہ رہے ہوں، لیکن آپ نے تلاوت قرآن روز کرنی ہے، a good chunk، ایک پیج، ایک رکو، 2 رکو، اور اپنی تجوید کو ٹھیک کریں. اوکے. تیسری اور فائنل بات جو کہ ایک بہن کا سوال ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ خاندان میں کسی ایسے انسان کو کیسے ڈیل کیا جائے جو کہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اور جو انسان جو ہے وہ ہمارے خلاف فیملی میں نیگیٹیوٹی بھی پھیلاتا ہے، اور وہ ہمارے خلاف وہ بات کہتا ہے جو ہم میں نہیں ہے. تو ان بہن کا ایک سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کریں. 2 وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ان خاتون یا ان صاحب کے بارے میں جو ہماری فیملی میں ایسے پرابلمٹک ہیں، کیا ہمیں ان کے بارے میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو الرٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہم اپنے فیملی کو ان کے بارے میں الرٹ کریں گے تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ Now listen this very carefully. ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا نمونہ ہوتا ضرور ہے نا؟ ہر خاندان میں آلموسٹ. بعض اچھے الحمدللہ اللہ کے نیک بندے، نیک فیملیز ہوتی ہیں تو بچ جاتے ہیں، لیکن ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا نمونہ ہوتا ہے جو ایک فساد کی وجہ بنتا ہے. سب کے لیے نہیں تو کسی نہ کسی کے لیے تو بنتا ہے. اگر آپ کو اپنی فیملی میں کوئی ایسا انسان محسوس ہو رہا ہے
اس کو ڈیل کرنے سے پہلے تو سب سے پہلے یہ سن لیں، آپ نے اور میں نے انشاءاللہ ایسا انسان نہیں بننا. کسی کی کسی کے اندر موجود برائی کو تو دوسرے کے سامنے بتانا ممکن ہی نہیں ہے، کہاں کہ اپنی طرف سے ایمبرائڈری کر کے کوئی بات کر دینا. تو ایک ہم اس کیٹیگری میں نہ آئیں. دو، اگر کسی ایسے انسان کو آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، میں آپ کو بہت سنسیئر ایڈوائس دے رہی ہوں. امید ہے کہ یہ اتنی ہی بات ہوگی جتنی ان بہن نے لکھی، بیکاز انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ ایک آپ کی فیملی میں ایسا انسان جو جھوٹ پھیلاتا ہے آپ کے بارے میں جو آپ میں نہیں ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ کوئی بہت بڑا کوئی بلنڈر نہیں ہو رہا، چھوٹی چھوٹی جو ہوم پالیٹکس چلتی ہے اس کی بات. آپ اس انسان کی اس نیگیٹیوٹی کو کمپلیٹلی اگنور کر دیں. دیکھیں، اگر آپ ہر ایک کے سامنے اپنی سچائی کا ڈھنڈورا پیٹیں گی نا، things will end up in much complicated way. بات بگڑ جائے گی، معاملہ بگڑ جائے گا، رشتے نکھریں گے نہیں، نہ بچوں کو، نہ سبلنگز کو، نہ شوہر کو. ایسے انسان کے بارے میں وارن کرنے کی ضرورت ہے کہ بی کیئرفل، بی کیئرفل. دیکھیں، حق اور باطل کا فرق یہی ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق یہی ہے. سچ ہمیشہ واضح ہو جاتا ہے، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے. آپ کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹیوٹی خاندان میں پھیلا رہا ہے، آپ نے وہ کام نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں جسٹیفیکیشن دینے کی. آج میری بات کہیں لکھ لیں، اگر آپ نے جینوئنلی کوئی غلطی نہیں کی اور کوئی آپ کے خاندان میں آپ کے خلاف باتیں پھیلاتا ہے، لکھے ایک بات، یہ جملہ میرا اپنے ہاتھ سے کسی پرومیننٹ جگہ پہ. آپ کو اللہ اس دنیا کی زندگی میں اس انسان کے سامنے آپ کی خاموشی کے باوجود پورے خاندان میں اتنی عزت دلائے گا، اتنی عزت دلائے گا کہ آپ کہیں گی یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ جو ہمارے اندر عادت ہوتی ہے نا، ایک یہ بھی میں آپ کو ابھی پوائنٹ بتا چکی ہوں جیلسی کے اندر، بھول گئے؟ یہ یاد ہے کہ وہ انسان جو آپ سے حاسد ہوگا، جس کے اندر جیلسی ہوگی، اس کو جہاں موقع ملے گا وہ آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات موڑ توڑ کے کرے گا ضرور، جس سے سننے والا کنفیوز ہو جائے گا آپ کے بارے میں. ایسے میں کیا کرنا ہے؟ اگنور کر دیں اس کو، بیکاز حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر، اور آخرت میں تو کوئی پوائنٹ بچتا ہی نہیں ہے. تو ایسے خاندان میں سارے فسادی لوگ ان کی ہدایت کی دعا کریں اور ان کی اس ایکٹیویٹی کو اگنور کر دیں. آپ حق پر ہیں، آپ با اخلاق ہیں، آپ اپنا فرض نبھانے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں، آپ کسی کا برا نہیں چاہتی، آپ کسی سے منہ جوڑ جوڑ کر غیبت نہیں کرتی، آپ پیٹھ پیچھے کچھ اور سامنے کچھ اور نہیں ہوتی، آپ پرخلوص ہیں، آپ جینوئن ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت خود کر ہی نہیں سکتے. جب میں اپنی فزیکل حفاظت خود نہیں کر سکتی، جب میں اپنی اسپرچل حفاظت خود نہیں کر سکتی، مجھے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیں، میں اپنی عزت کی حفاظت خود پوری کیپیسٹی میں کر ہی نہیں سکتی. ہاں، بس جو اللہ نے مجھے کرنے کو کام کہیں میں اس دائرے کے اندر اندر رہوں گی، بد اخلاقی نہیں کروں گی، کسی کا حق نہیں ماروں گی، کسی کے خلاف غلط باتیں میں نہیں کروں گی اس کے پیٹھ پیچھے. میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے باؤنڈریز دی ہیں کہ جو مجھے کام کرنا ہے میں وہ کرتی رہوں گی. اس کے آگے میری عزت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. آپ کی زندگی، آپ کا رزق، آپ کی عزت، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ خاندان میں آپ کو بدنام بھی کر دینا، within a span of few years آپ کے خاندان میں اللہ آپ کا بول بالا کر دے گا. Don't stoop to their level. Don't stoop. لوگ اس وقت اخلاقی طور پر اتنا گر چکے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے یہ بات مینشن کرتے ہوئے کہ آپ ان لوگوں کو کیا روئیں جو لوگ قرآن سے بالکل دور ہیں. قرآن کی محفلوں میں آنے والی کانسٹنٹلی عورتیں جو آپ کو کانسٹنٹلی سب جگہ نظر آتی ہیں، جو کانسٹنٹلی ہر کورس میں موجود ہوتے ہیں، جو آپ کے ہر لائف سیشن میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو جیسے موقع ملتا ہے they just never waste the moment to stab you. This is so painful. This is actually so painful. اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ کو اپنی دعائیں بڑھانے کی ضرورت ہے.
عبادت بڑھانے کی ضرورت ہے، اخلاق بڑھانے کی ضرورت ہے، دعائیں بڑھانے کی ضرورت ہے اس انسان کے حق میں بھی جو انسان یہ کام کر رہا ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ابو لہب کا ڈنڈورا نہیں پیٹا تھا۔ I know he was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، I know he was حبیب اللہ، I know Allah was with him۔ تو کیا اللہ مومنین کے ساتھ نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی، جہاں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہاں اللہ ہر مومن کے ساتھ بھی ہے، اور کانسٹنٹ قرآن اس کا موٹیویشن دلاتا ہے۔ تو بس میری بہنوں، اگر اللہ آپ کو اس آزمائش میں اس وقت ڈالے ہوئے ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے آپ کے آس پاس، آپ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ اپنا کیا ہوا اپنے سامنے آخرت میں تو دیکھے گا ہی دیکھے گا، وہ دنیا میں بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچائے، اللہ ہمیں حاسد بننے سے بچائے، اللہ ہمیں عبادات اور معاملات میں سبمشن اختیار کرنے والا بنائے، اللہ ہماری عبادات کو، ہمارے قرآن کے پڑھنے کو، ہمارے قرآن کی سمجھ کو ہمارے اخلاق میں اور ہمارے کردار میں مینیفیسٹ کرے۔ اللہ ہم سے ہمارے علم کا حساب نہ لے، اللہ ہمارے علم کو ہمارے عمل میں پروپورشنیٹلی ڈھال دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری شکل میں بہترین ماں باپ دکھائیے، ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنائیے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے، اللہ جو بہن بھائی اس وقت مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات دور فرمائیے۔ جزاک اللہ خیرن آپ لوگوں کے ایکسٹرا ٹائم کا۔ یہی میری 3 باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی الائننگ ود ویلیوز کے اندر۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تینوں باتیں آپ کو آپ کی پریکٹیکل لائف میں فائدہ دیں گی، اسٹرینتھ دیں گی، اور یاد رکھیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جب تک ہم اس کی فرما برداری میں زندگی کا ہر دن شروع کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں زندگی کے ہر دن کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔